बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका साउथ एशिया की रीजन से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, जिसकी तंजीम सार्क का 17वां सरबराही इजलास मालदीव में मुनक़द हुआ। 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस कल ख़त्म हो गई, जिसके बाद एक इलामिया जारी किया गया। हम अपनी गुफ्तगू में आज ये अहाता करने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, वहाँ किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, क्या नए रास्ते दरियाफ़्त किए गए। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे अकरम ज़की साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं फ़ॉरेन ऑफिस के, पहले रहे हैं, अब तो साबका हो चुके हैं, लेकिन चूँकि इस रीजन के हवाले से उनके इल्म से, उनकी ग्रिप पर सारे लोग मुतफ़िक हैं, इसलिए उनसे भी हम इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल मोहम्मद जावेद साहब, आप भी कॉलम भी लिखते हैं और साहिब राय हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, जो जमात इस्लामी के एक सरकर्दा रहनुमा हैं, और उनका भी इस हवाले से एक नाम है कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर उनकी भी बड़ी गहरी नज़र रहती है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अकरम ज़की साहब से। अकरम ज़की साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़की साहब, आपके दौर में भी जब आप फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर आप जनरल सेक्रेटरी हुए फॉरेन ऑफिस के, कई सरबराही इजलास हुए सार्क के, और अब जो इजलास मालदीव में हुआ है उसके हवाले से हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को उससे कोई इस्तिफादा हासिल हुआ, या ये माजी की बहुत सी इसी नौयत की सरबराही कॉन्फ्रेंसों की तरह से आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला था? देखिए, पिछले चंद महीनों से कुछ हालात जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बिगड़े हुए थे बॉम्बे के वाक़यात के बाद से, वो कुछ बेहतरी की तरफ चंद इक़दाम हमने भी किए और चंद इक़दाम हिंदुस्तान ने भी किए जी। मसलन उनका एक हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में आ गया, उसको हमने उतारा और फौरन छोड़ दिया, जो कि एक बड़ी नए अंदाज का तरीका था उससे डील करने का। जी जी। फिर बहुत अरसे से हिंदुस्तान कहता था कि हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, लेकिन हम नहीं दे रहे थे। हमारे वजीरे तजारत वहां गए तो उन्होंने असूली फैसला वहां कर दिया, कैबिनेट में उसने तौसीक कर दी, और उस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन ये पता चला कि हिंदुस्तान ने दिया हुआ तो है, लेकिन उनकी नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं, और उस पर मुलाकात होगी 14 तारीख को, और उस पर बातचीत होगी। फिर हमारा जब इंतखाब हुआ सलामती कौंसिल की नशिस्त के लिए, तो हिंदुस्तान ने मुखालफत नहीं की, हिमायत की। ठीक। हम यूरोप के साथ बातचीत कर रहे थे एक्सेस के लिए, तो उसमें भी उन्होंने हमारी हिमायत की। तो कुछ हालात बेहतर हुए, आपस में 2 तरफा मीटिंग्स भी हुई सेक्रेटरी लेवल पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज की। जी जी। हमारी वजीर खारजा वहाँ गई, बड़ी पजीराई मिली उन्हें वहाँ। इस मीटिंग से पहले भी दोनों। असल बात यह है कि अमेरिका हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में एक कलीदी किरदार अता करना चाहता है, जिसकी हम मुखालफत कर रहे थे। और अभी इस्तांबुल में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने भी कोई खामोशी शायद इख्तियार की, उनकी मुखालफत नहीं की। तो इस माहौल में साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमने उन्हें इंडिया को वहाँ मदऊ करने से तो बहरहाल रोका, क्योंकि वरना तो वो वहाँ एक मेंबर के तौर पर शिरकत करने आ रहा था। नहीं, बहरहाल हमने उनकी मुखालफत नहीं की, जो उनका किरदार अफगानिस्तान में है। ठीक। तो जो कुछ भी है उसमें मेरा मतलब है दोनों तरफ से कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन एक अफसोसनाक बात मेरे नज़दीक यह है कि जिन मामलात को हिंदुस्तान तरजीह देता है उस पे पेशरफ्त हुई है। जो मामलात हम चाहते हैं, जिनमें हमारा मकसद ज्यादा है, वो वहीं के वहीं हैं, और उसके बारे में मुस्तकबिल के बारे में वादा किया गया कि अगली मुलाकातों में कुछ ना कुछ होगा। ठीक। और फिर
ہندوستان میں جب ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے امن کا آدمی کہا تو ہندوستان کے میڈیا میں اور ان کی اپوزیشن میں اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل ہوا، جیسا کہ اکثر ہوا کرتا ہے. ٹھیک. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری طرف سے تو یہ نیک نیتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہندوستان میں بھی کوئی ذہنی تبدیلی آئی ہے کہ دوسرے بنیادی مسائل پر وہ بھی نیک نیتی کا ثبوت دیں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا. جی اکرم صاحب، میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. جن صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہماری توقع یہ ہوتی ہے ہر سارک سمٹ سے کہ جو بھی ہمارا وزیر اعظم یا صدر جو بھی شرکت کرے گا یا جو بھی سربراہی کرے گا ہمارے وفد کی، وہاں کسی نہ کسی حوالے سے کشمیر پر ضرور کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی. 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے دونوں پرائم منسٹر کی. اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر باہر نکل کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کی ان موضوعات پر، اور اخیر میں کشمیر بھی جڑ دیا انہوں نے، حالانکہ یہ پرائرٹی الٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سپیچز ہوئی وہاں پر، تو کسی سپیچ میں بھی، ہمارے خود پرائم منسٹر کی سپیچ میں بھی کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس پہ ہماری پوزیشن کچھ بیک فٹ پہ آ گئی ہے. ٹھیک. جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈیمانڈز تھیں انڈیا کے ساتھ، جو ٹریڈیشنل ہمارے حقوق ہیں، جو ٹریڈیشنل ہمارے ان کے ساتھ کانفلکٹس ہیں، اس کو ہم پرسو نہیں کر رہے، اور کشمیر اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اس وقت پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اور پالیسی میکرز ہیں وہ حالات کی نزاکت کے مطابق ایک پریشر میں آئے ہوئے ہیں. ایک طرف سے امریکن پریشر ہے اور ایک طرف سے انڈین پریشر ہے. ٹھیک. ہم اس پریشر میں اگر تو سوچ سمجھ کے ایک ٹیکٹیکل وڈرال کے موڈ میں ہیں تو پھر تو میں اس کو تھوڑا سمجھ سکتا ہوں. اگر ہم مارجن دیا جا سکتا ہے. جی مارجن اگر ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بلا سوچے سمجھے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں بائی ڈیفالٹ، تو یہ بڑا ڈینجرس ہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اکرم ذکی صاحب بڑے معتبر نام ہے اور بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے ان کی بات سن کے کہ انڈیا کا جو ٹریڈیشنل جو لوگ ڈیسیشن میکرز ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، ان کے ایٹیچیوڈ میں زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھ رہا ہوں. بی جے پی کے ایٹیچیوڈ میں آپ نے نیگیٹیوٹی دیکھ لی. ٹھیک. آپ نے انڈین میڈیا کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی دیکھی ہے اس ایشو پہ بھی. اور میں کل ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ اجمل قصاب کو تو آپ ہینگ کر دیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے حافظ سعید صاحب کی بات نہیں کی. سو ہر دفعہ آپ جب ایک چیز پہ گیون کریں گے تو وہ دوسری ڈیمانڈ ریز کر دیں گے اور آپ کو پش کرتے رہیں گے. لیکن یہ اب چونکہ آپ نے تذکرہ کر دیا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سوال پوچھنا چاہیے. کسی بھی ملک کی وزارت داخلہ اپنے ملک کی چار دیواری سے باہر، سرحدوں سے باہر، پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اگر میں صحیح سمجھتا ہوں تو. یہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو وہاں کیا سوجی یہ کہنے کی کہ اجمل قصاب کو آپ پھانسی دے دیں؟ ہم ایک پالیسی آف اپیزمنٹ کے اوپر چلتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی یہ اپیزمنٹ جو ہے اگر ایک بگر پاور سے آئے تو سر انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کریں تو انڈیا کا پوٹینشیل پاکستان سے 4-5 گنا ہر نیشنل جو امور ہوتے ہیں ان کے ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم سے زیادہ ہے. تو اگر یہ کنسیشنز، یہ اپیزمنٹ، یہ جو ہمارے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی بات ہے مائرز کی، اگر انڈیا انیشیٹو لے تو اس کو تو میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن ایک ایسی پارٹی جو ایک انوالوڈ ہے ایک ریجنل ایشو میں، افغانستان میں، فاٹا میں، انٹرنل پرابلم، فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے، اور ہم اس وقت الجھے ہوئے ہیں. ہم اتنی دریا دلی فیاضی کے ساتھ کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی فیاضی کا، جلدی کا، عجلت کا اور دریا دلی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. امیر صاحب یہ فرمائیے، ذکی صاحب نے فرمایا کہ کچھ تھوڑی سی دونوں ممالک کے تعلقات میں وہ بہتری دیکھتے ہیں. جنرل صاحب نے فرمایا کہ پالیسی آف اپیزمنٹ جو ہے وہ اگر بائی ڈیزائن ہے تو شاید درست ہو جائے، لیکن اگر بائی ڈیفالٹ ہے تو بہت ڈینجرس ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میرا خیال ہے یہ خواہش ہوتی ہے، ڈیفالٹ جیسے بھی کرتے ہیں، نوبل پرائز لینے کی خواہش کہ دنیا میں ہم امن کے جو ہے وہ سفیر بن جائیں، اور ہماری جو اقتدار پر بیٹھی ہوئی شخصیات ہوتی ہیں یہ ان کا ایک بڑا شوق ہو جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت وقتی، اور امیر صاحب اس قسم کا شوق جو ہے یہ عوام کی امنگوں اور لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ کی نشانی نہیں ہے؟ جی بالکل یقیناً ہے. عوام اور لوگ تو ایک طرف، ملک کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں.
آپ جو کور ایشوز ہیں ان پر اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں، آپ ایک لحاظ سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ انحراف کر رہے ہیں، اپنی ایک جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کہا گیا نا جی کہ وقتی طور پہ ہمیں کچھ ٹھہراؤ محسوس ہو رہا ہے اور کچھ معاملات بہتر ہیں، یہ ہمیں ہمیشہ وقتی ہی محسوس ہوتا ہے۔ ہم 2 قدم اگر آگے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دراصل 4 قدم ہم پیچھے آ چکے ہیں۔ امیر صاحب گفتگو یہیں سے میں دوبارہ شروع کروں گا، اس وقت بریک کا ایک وقت ہے، بریک پر چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو امیر العظیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ امیر العظیم صاحب آپ فرما رہے تھے یہ کہ اگر بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم 2 قدم آگے رکھ رہے ہیں تو جب اس کو انالائز کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 10 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا اب یہ اس وقت جو حکومت ہے یہ بھی اسی پالیسی پر؟ ہاں، میرا خیال ہے تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ دیکھیے ہم کسی بھی دور میں ہندوستان سے ہم نے کٹی نہیں کی، ہمارے ڈائیلاگ اور مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ لیاقت نہرو ایک پورا دور چلا تھا، پھر بھٹو سورن سنگھ کیسے مذاکرات تھے کہ شملے میں ہو رہے ہیں، لاہور میں ہو رہے ہیں، بمبے میں ہو رہے ہیں، یوں لگتا تھا کہ جب سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب پاکستان بنا تو انڈیا پاکستان کے درمیان مسئلہ تھا یعنی کشمیر کا، اور وہ کہ یہ انفینشڈ ایجنڈا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ دوسرا ہمارے کچھ اثاثوں کا معاملات تھے، یہ 2 بنیادی چیزیں تھیں۔ اثاثوں سے بھی ہم دستبردار ہو گئے کہ چلو کسی طرح سے گاڑی آگے چلیے، اور کشمیر کے مسئلے میں انہوں نے جس طرح سے دھوکہ دیا، پلیبسسٹ کا وعدہ کر کے پھر مکرتے چلے گئے، اور بالآخر کشمیر کے اندرون کے الیکشن کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پلیبسسٹ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ بھٹو سورن سنگھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی اندرا گاندھی کے ساتھ چلتی رہی ہے، مشرف صاحب کی جو ہے وہ بھی ڈائیلاگ اور مذاکرات۔ تھوڑا سا فیئرنیس میں بھٹو صاحب کو وہ کریڈٹ ضرور دیں جب انہوں نے شملہ میں مذاکرات کر کے جو جنگ کے بعد تھے اور جو قیدی واپس لائے تھے، تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے۔ دیٹ واز the only time when Pakistan won the battle of diplomacy۔ نہیں، ون دا بیٹل آف ڈپلومیسی ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ کر دیا تھا، ہم دنیا بھر میں وہ ہندوستان کا چہرہ نہیں بے نقاب کر سکے۔ آپ دیکھیے 2 دھماکے ہو جاتے ہیں ہندوستان میں، اور کرنے والے کون ہیں؟ کرنل پروہت ٹائپ لوگ، ان کی اپنی ایجنسیوں کے لوگ، جنہوں نے جو ہے وہ یعنی اجمیر شریف میں کیا ہے، مکہ مسجد میں کیا ہے، کورٹ میں کنفیشن ہے کرنل پروہت کا، ہے، ریل کا معاملہ کرنل ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ سوامی اسنن، بالکل۔ اور لیکن پوری دنیا میں دھوم انہوں نے مچا دی ہوئی ہے کہ جو یہ جہادی ہیں اور پاکستانی ہیں اور حافظ سعید صاحب ہیں اور فلاں صاحب ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو گویا ہم نے ہر دور کے اندر جو ہے وہ ڈپلومیسی کے اندر ریٹریٹ کیا ہے، اور اگر کہیں کوئی رعایت لے لی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر دور کے مذاکرات کے بعد مسائل حل نہیں ہوئے، کچھ نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس پہ بات کریں گے۔ جی اکرم ذکی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اکرم ذکی صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے، خاص طور سے جو میڈیا کے لوگ تھے، ان سے ہماری بات ہوئی تو ایک تاثر یہ ابھرا کہ اس مرتبہ سارک میں بھارت کا سارا رویہ، اس کے لیڈرز کی باڈی لینگویج واز دیٹ آف اے سپر پاور، اور obviously اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے اس کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ آپ اس تصور سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بار بھی یہ کہا کہ پیش رفت جو انڈیا پاکستان میں ہوئی ہے وہ ان ایشوز پہ ہوئی ہے جس میں ہندوستان کی دلچسپی ہے اور پاکستان نے اس کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی کنسیشن کیا ہے۔ جن مسائل میں پاکستان کی دلچسپی ہے اس کو مستقبل کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ تو میں جنرل صاحب سے اور عظیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہماری پالیسی، دیکھیے ہندوستان کو جب امریکہ کے ساتھ اتحادی بن گیا تو یہ زوم ہو گیا کہ وہ اور کیٹیگری کی بڑی پاور ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اب اگر لڑنا ہے اس نے تو افغانستان کی کیٹیگری کا، ان کی کیٹیگری کا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایف پیک کا تصور بھی اسی کو اجاگر کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اب پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے۔
اب جہاں تک کنسیشن کا تعلق ہے، سب سے زیادہ کنسیشن مشرف دور میں دی گئیں جب اس نے 12 جنوری 2002 میں تمام ان تنظیموں کو جو کہ کشمیر میں کام کر رہی تھی دہشت گرد قرار دے دیا. اس کے باوجود بھی ہندوستان کی طرف پہ کشمیر میں کوئی چیز پیش رفت نہیں ہوئی. ان کا زور صرف تجارت پر اور ٹیررزم پہ ہے. ہمارے وزیر داخلہ نے بھی اس میں کنسیشن دی اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی تجارت پہ بات کرنی شروع کر دی. لیکن یہ ہے کہ اب ان کی طرف سے اس کا رد عمل کیا آتا ہے، وہ کیا کشمیر پہ، پانی پہ، سیاچین پہ، ان چیزوں پہ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے. کمپوزٹ ڈائلاگ کا مطلب یہ تھا کہ تمام جتنے مسائل ہیں ان کو ایک ہی وقت میں کنسیڈر کیا جائے، لیکن انہوں نے پھر کمپوزٹ ڈائلاگ کو بند کر کے جب ڈائلاگ شروع کیا تو کمپوزٹ کا لفظ کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. وہ صرف زور تجارت پہ اور ٹیررزم پہ ہی دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 14 تاریخ کو سیکٹری تجارت والے آپس میں ملیں گے اور دسمبر میں انٹیریئر کے سیکٹری ملیں گے جو کہ دہشت گردی کے میں. اس میں بھی آپ کو یاد ہے شرم الشیخ کے بعد ہماری گورنمنٹ نے یہ تک اٹھا لیا تھا کہ افغانستان یہ جو ہے بلوچستان میں اور فاٹا میں ہندوستان کی مداخلت ہے. انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ان کا ملک میں رد عمل ہوا تو وہ اس سے پھر مکر گئے. اس دفعہ اس چیز کو پتہ نہیں اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہندوستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مراعات دے رہا ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ڈو مور کی پالیسی ادھر سے بھی شروع ہو جائے گی. ذکی صاحب ایک بات اور ذرا میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ فارن آفس ہمیشہ سارک سمٹ ہو یا کوئی انٹرنیشنل بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہو اس کے لیے باقاعدہ ایک تیاری کرتا تھا، ایک باقاعدہ پوری ڈریس ریہرسل ہوتی تھی، فل ڈریس ریہرسل. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کا فارن آفس وہاں مکمل تیاری کے ساتھ گیا تھا؟ کیونکہ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا. نہیں، میرا خیال یہ دیکھیے کہ جو پچھلے سال سمٹ ہوئی تھی بھوٹان میں، اس کے بعد بھی اچھی باتیں ہوئی تھی اور کہا تھا کہ جو ہماری بد اعتمادی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. لیکن جب ہندوستان کے وزیر خارجہ یہاں آئے تو شاہ محمود قریشی اور ان کی میٹنگ کے بعد آپ کو پتا ہے حالات اور بگڑ گئے تھے. ٹھیک. پھر آہستہ آہستہ یہ بات شروع ہوئی ہے. خارجہ سیکٹری کی سطح پر تو کافی پیش رفت ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ وہ بات چیت طرف دوبارہ مائل ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بات چیت کو روک کے جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر بات چیت بند ہی رہے تو ہم پاکستان کو اب کیسے اور دباؤ میں لا سکتے ہیں. تو انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کر کے جب ہیلری کلنٹن آئی تھی انہوں نے بھی کہی تھا پاکستان کا مفاد جو ہے تجارت میں ہے. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. جی آپ بات مکمل کر لیں اپنی. جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے. تجارت کی کرو گے تو پھر دوسرے مسائل حل ہونے کی جو ہندوستان کی جو ترجیح تھی کہ تجارت کریں اور کشمیر کو پسے پش ڈال دیں، کچھ اس کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں. واپس آئیں گے تو جو مہمان اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے اور اپنی ترکیب سے ہر جال بچھا لیتے ہیں. ذکی صاحب کی بات آپ نے سنی، مجھے تو کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ ان سارک کے فورم پر وہ کچھ ہو رہا ہے جو بھارت چاہتا ہے کہ وہاں ڈسکس ہو. ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہماری پرائرٹی ہے، وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی مجھے بالکل مفقود نظر آئی ہے اور میرے خیال میں ایک بڑا فل فلیج ڈیزائن ہے جو کہ ڈکلیئرڈ بھی ہے. امریکہ نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا ہے. امریکہ اس ریجن میں انڈیا کو سپریم دیکھنا چاہتا ہے. امریکہ سلک روٹ جو ہے اس کو شروع کرنا چاہتا ہے جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے تھرو افغانستان ٹو پاکستان ٹو انڈیا جائے. اور ساتھ ہم نے لائسنس دے دیا ہوا ہے انڈیا کو وہاں تک ٹریڈ کرنے کا، جانے کا دے دیا ہے. ٹھیک. اچھا ابھی جو ایم ایف این اسٹیٹس جو ہے یہ اسی پروسیس کا اگلا سٹیپ ہے. یعنی اس ڈیزائن میں بہت سارے سٹیپس آئیں گے اور یہ بتدریج آگے بڑھے گا. یعنی یہ ڈیزائن جسے میں
اپنی بربادی، پاکستان کی بربادی کا ڈیزائن کہنے سے بھی باز نہیں آؤں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بتدریج کام ہو رہا ہے؟ جی ہم اس پہ اس سارک کانفرنس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جیسے پہلے اکرم ذکی صاحب نے بہت درست کہا کہ جو انڈیا کی دو پرائرٹیز ہیں اس وقت، ٹریڈ اور ایکسٹریمزم سو کالڈ فرام پاکستان، جی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور ہمارے مطلب کی چیز کی بات نہیں ہوئی. میں یہ ٹریڈ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک لانگر پرسپیکٹو میں، اور انڈیا کا سٹانس پچھلے 15-20 سال سے یہی ہے کہ ٹریڈ کرو، باقی کام بعد میں، ٹریڈ سے سارے کام سلجھ جائیں گے. تو ٹریڈ سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک ٹریڈرز لابی بن جائے گی، ایک بینیفیشریز کی لابی بن جائے گی جو انڈین ٹریڈ سے مستفید ہوں گے ذاتی طور پہ، اور وہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، کل پرسوں میں ایک پروگرام میں انڈیا کے دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ آپ ملٹی نیشنلز کو چھوڑ دیں، یہ بڑے غلط لوگ ہیں، ہم انڈیا آپ کے اندر آگے انویسٹ کرے گا اور آپ کے اندر انڈسٹریز لگائے گا، ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے، ان شیطانوں سے بچیں. یہ کلدیپ نیر صاحب فرما رہے تھے، اور جو سارے شیطان ان کے پاس بیٹھے ہوئے یعنی یہاں آ کے انڈسٹری بھی وہ چلائیں گے. جی پرسوں یہ فرما رہے تھے، اور پاکستانی ٹی وی کے اوپر میں نے یہ پروگرام دیکھا ہے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ملٹی نیشنلز تو بہت شیطان صفت لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ، ہم کرتے ہیں. دوسری بات ہوگی تو ایک لابی کریٹ ہو جائے گی، ایک انٹرسٹ گروپ بن جائے گا جو کہ پاکستان کی پالیسی میکنگ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے یہ ایل او سی کے اکراس بھی شروع ہو جائے گی. جب دونوں کشمیر ٹریڈنگ شروع کر دیں گے تو ادھر پھر انٹرسٹ گروپ بن جائیں گے. ٹھیک. اچھا تیسری بات انہوں نے کہا کہ یہ صرف واگا کا تو نہیں نا ایک روٹ، سچیت گڑھ اور سیالکوٹ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، فیروز پور، قصور کیوں نہیں ہے؟ تو بہت سارے روٹس بھی کھلنے کی کوشش کی جائے گی. مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سن کے جیسے ہم بھارت کی راہداری بن کے رہ جائیں گے. نہیں جی، کوشش ان کی ہے، آپ راہداری ہیں اس پلان میں. پاکستان ایک ٹرانزٹ روٹ ہے، انڈیا مینوفیکچرنگ جائنٹ ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس مارکیٹس ہیں، افغانستان پاکستان انفیمس انفارچونیٹ ایف پاک از اے ٹریڈ روٹ. آپ روٹ موٹر وے اس کا راستہ، موٹر وے اس کا راستہ بن جائے گا. میں دوسری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے بارے میں سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، ان کے ریزرویشن یہ تھی کہ اگر یہ ٹریڈ شروع ہو جائے گی تو اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، کتنے رستوں سے آئیں گی، چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں، ان کو پتہ کیسے لگے گا کہ اس اتنے بڑے کنٹینر میں کیا آ رہا ہے، آلو آ رہے ہیں یا ہینڈ گرینیڈز آ رہے ہیں. اس چیز کی اوپر موڈیلٹیز پہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی کڑی نظر رکھیں گے. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، یہ سیکورٹی کے حوالے سے جو انڈیکیٹ آپ نے کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. امیر العظیم صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں جب بھی کبھی اونچ نیچ آتی تھی، نشیب و فراز آتے تھے، یا کہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید پاکستان کوئی کمپرومائز کر رہا ہے اپنی پالیسی پر، جماعت کی آواز بڑی ببانگ دہل آتی تھی. اب آپ کی طرف سے خاموشی کو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو پالیسی اس وقت حکومت پاکستان پرسویڈ کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ آپ کی منشا کے عین مطابق ہے یا کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں، ہم آج بھی کریٹیکل ہیں ان کے اوپر، اور ہم نے مطلب تنقید کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ کس کو کتنا وزن جو ہے وہ دے رہا ہے. مجھے اس میں بھی شکایت ہے کہ جماعت کی لیڈرشپ کو اس طرح سے اس وقت نئی پروجیکشن نہیں مل رہی. ورنہ یہ ہے کہ آج بھی منور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو اس میں ایک دفعہ پھر بمبئی کا مسئلہ جو ہے انہوں نے اٹھا لیا ہے، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے وہ بہتان بازی سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے. یہ آج کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ہمیشہ ایک ٹو اینڈ فرو موشن چلتی ہے، یعنی ایک پینڈولم کی طرح ہم موو کرتے ہیں. اگر ہم دوستی کی طرف جائیں گے بھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کروانا بھی چاہتے ہیں نا جی انڈیا کے ساتھ امن کی بھاشا اور دوستی کی اور ٹریڈ، یہ نہیں ہو سکے گا. یہاں سے لوگ جائیں گے اور وہاں ایجنسیاں ان کو پکڑیں گی. جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا اس وقت تک کوئی چیز عملی طور پر ممکن نہیں ہے. موٹر وے بنائی گئی، اس وقت بھی بنانے والوں نے اپنی نجی مجلسوں میں یہ کہا کہ یہ ایک نہر سویز ہے، ہم کچھ اور نہ بھی کریں تو ہم اسی سے جو کچھ کما لیں تو وہ ہمیں ہماری نسلوں کے لیے کافی ہوگا. ہم اس وقت بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انڈیا پاکستان کے ساتھ اس طرح سے بارڈر جو ہے وہ اوپن کر دیں جب تک کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ قوم کی طرف سے حکومت سے مطالبہ ہے جماعت اسلامی کا، اور ہر دور میں کیا کہ ٹائم فریم کے ساتھ اب یہ سارا کچھ کریں. ہم باوجود اس کے کہ وہ
مطلب ایک ہندو ایک امیر ڈومینیٹڈ. صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے جا کے ہم وہاں کراتے ہیں، کمٹمنٹس دے آتے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کسی پارلیمنٹ کی مشاورت، کوئی عوام کی رائے، کسی چیز کو رسپیکٹ تو کرنا چاہیے؟ یہ بالکل فری ایجنٹ کی طرح سے جا کے ہم جو مرضی ہے وہاں کہہ آتے ہیں. جو فیصلے عمل میں آتے ہیں اس پر تو عوام کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے. پارلیمنٹ کی قراردادیں اس کے برعکس ہوتی ہیں. پارلیمنٹ میں جب بھی کوئی گفتگو ہوگی، چاہے وہ امریکہ کے حوالے سے ہو، وہ ڈرون کے حوالے سے ہو، کیری بکر بل ہو، کشمیر پہ ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ ہو، بہت ٹھیک ہوتی ہے گفتگو. اور قراردادیں بھی جو ہے وہ قومی احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں، چاہے کسی دور کی بھی حکومت جو ہے نا وہ موجود ہو. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومتیں اس پر عمل نہیں حکومتیں اس پر جو ہے وہ پالیسی نہیں بناتی ہیں. پالیسی بنتی ہے ہمیشہ وائٹ ہاؤس کے اشارے کے اوپر، پینٹاگون کے پریشر کے اوپر. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیجئے اور باقی چیزوں میں جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں چلے جائیں اور ٹریڈ کو بڑھا لیں اور یہ ساری چیزیں کر لیں. اکرم ذکی صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سارک کا فورم اپنی جگہ، سارک ہو یا سارک نہ ہو، امریکہ بھارت کو چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ پروموٹ کر رہا ہے، سب کچھ اس کو دینے کے لیے آمادہ ہے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ کے دور کی چائنا پالیسی کی طرف واپس جایا جائے اور چائنا کی طرف لین کیا جائے؟ بیکاز اس کو ہم نے کئی دہائیوں پر محیط عرصہ ہے جس میں ہم نے ٹیسٹ کیا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں نے تو شروع میں آپ سے یہ عرض کی کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بنیادی طور پر جو ڈالا جا رہا ہے وہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ بھارت کو وہ افغانستان میں بھی کلیدی کردار دینا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں کشمیر کو تقریباً چھوڑ کر ان کشمیری تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے کر یونیلیٹرل سیز فائر کیا گیا اور پھر فوجیں امریکہ کے دباؤ میں فاٹا میں داخل کر کے فاٹا کو ڈی سٹیبلائز کیا، پھر بھارت کو وہاں داخل ہونے کا موقع دیا. تو جو کشمیر میں ہماری کشمکش ہندوستان کے ساتھ تھی وہ اب ہمارے علاقے میں بلوچستان میں اور فاٹا میں ہو رہی ہے. اور اگر دہشت گردی کی بات کرنی ہے تو وہ ہندوستان کی دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. وہ ایک بمبے کا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے وزیر داخلہ نے بھی وہ تو بات کی، لیکن وہ جو سمجھوتا ایکسپریس کے سزا دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس کا ذکر کیا بھی تو بڑے معمولی طریقے سے کیا. تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے کچھ بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں، پسپائی کی طرف آ رہے ہیں. اور میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر جتنی باتیں ہم ان کی مانتے جائیں گے اتنے سے جس طرح ڈو مور کا تقاضا امریکہ سے ہوتا ہے وہ ڈو مور کا تقاضا وہاں سے ہوگا. چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور چین کے بارے میں دو باتیں میں ضرور بتاؤں گا. جی کہ جب چین کا انیشلی ہم نے پاکستان نے امریکہ اور چین کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیا 1971 میں، اور 1972 میں جب نکسن پہلی بار چین گئے تو انہوں نے جوائنٹ کمیونیکے جو لکھوایا اس میں چین نے لکھوایا پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں اس جوائنٹ کمیونیکے میں. اور 2009 میں جب پریزیڈنٹ اوباما چائنا گئے تو چائنا نے پھر اس میں لکھوایا کہ اس خطے میں استحکام کے لیے امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعاون کرے گا. تو چائنا ہماری پوری امداد کر رہا ہے اور ہمارے جتنی بھی بڑے منصوبے ہیں وہ چائنا کی مدد سے بنے ہیں. ہمارے جو عسکری طاقت کے لیے جو ہم جہاز بناتے ہیں چائنا کے ساتھ بنائے ہیں. ہم نے سمندری جہاز بنائے تو ان کی طاقت سے بنائے ہیں. ہم نے ٹینک بنائے تو ان کے ساتھ مل کے بنائے ہیں. ہماری نیوکلیئر انرجی ہے تو ان کے ساتھ ہے. تو ہمارا تعلقات ان سے تو چل رہے ہیں، لیکن آج کل اس پہ بھی میں نے سنا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس تعلقات کو خراب کرنے کے لیے بھی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کو ہمارے ہاں سے اٹھا کر سنکیانگ میں مداخلت کے لیے تیار کر رہے ہیں بیرونی قوتیں. تو ہمیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان اور امریکہ کا جو تعاون ہے وہ اس سلسلے میں ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جناب اکرم ذکی صاحب.
ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب آپ نے گفتگو سنی, اکرم ذکی صاحب جو فرما رہے تھے. آپ سے جب میری پچھلے اس میں سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی, آپ نے ایف ایم این اسٹیٹس کی جو بات ہے بھارت کے حوالے سے, اس پر آپ کی گفتگو جاری تھی, میں نے بیچ میں سے مجھے کاٹنی پڑی وہ. آپ اس کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو اس میں اعداد و شمار کی پیش کرنا چاہتا ہوں, بیکاز میں نے ابھی تک جتنی بحث سنی ہے مجھے اعداد و شمار وہاں نظر نہیں آئے. ٹھیک, تو میں نے آج کچھ کوشش کر کے پہلے تو میں نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں پاکستان ان کو دے گا, اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں ہمارا کتنا ایڈوانٹیج ہے اور کیا بیلنس ہوگا. ٹھیک, فریش ڈرائی فروٹ, شوگر, را کاٹن, اس کے بعد جیمز, پتھر, ٹھیک, فش, ماربلز, اونکس, یعنی کیا ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہیں. ٹیکسٹائلز ایک مین. انڈیا سے کیا آئے گا؟ ویری انٹرسٹنگ. فارماسیوٹیکلز, دوائیاں, جی ٹھیک ہے جی. ٹی, چائے جو ہم ایڈکٹڈ ہیں پوری قوم. لائٹ انجینئرنگ گڈس, کنزیومرز اور دوسری مشینز. ٹائرز, ٹرانسپورٹ, آئی ٹی, ہیلتھ کیئر, اسپائسز ایٹسٹرا. سو آپ کی یہ جو تین چیزیں اس میں آپ نے فرمائی ہیں, جی جی, جس میں فارماسیوٹیکل ہے, جس میں لائٹ انجینئرنگ گڈز ہیں, جی, اور آئی ٹی, یہ تو مطلب ہے جو باقی کچھ رہ گئی ہے ہماری انڈسٹری, اس کی بربادی کا منظرنامہ نہیں پیش کر رہے آپ. بالکل. اور ایک خوبصورت بات اس میں انٹرٹینمنٹ, یعنی جو کلچرلی جو ہماری بربادی میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات میں ایک مثال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا, یہی کہا جا رہا ہے, ہو سکتا ہو جائے, لیکن یہ سارے مفروضے کچھ ایسے اعداد و شمار پہ بیسڈ ہیں جو کہ ٹینیبل نہیں ہیں. ٹھیک, کہ چونکہ انڈیا جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے, انڈیا وہی چیزیں امپورٹ کرتا ہے, تو اگر انڈیا $5 ارب کی کرتا ہے تو $3.5 ارب کی پاکستان سے کر سکتا ہے. ٹھیک, کرے گا نہیں. کیا پاکستان پر سرپلس ہے؟ کیا رہے گا؟ یہ تو ایک ڈاؤٹ فل قسم کی چیزیں. دوسری بات بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کی ٹریڈ ہے $4.5 ارب کی, جس میں ساری انڈیا کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کو, اور بنگلہ دیش سے $200 ملین کی ایکسپورٹ ہے. سو کیا ہم اس رخ پہ جانا چاہیں گے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کی, آٹو موبیل کے پارٹس بھی پاکستان کے آٹو موبیل کے پارٹس بھی آئیں گے. پاکستان کی آٹو موبیل انڈسٹری کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں, اسٹیل مل کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے, ہم بھی ان کے لیے چیزیں بناتے تھے. یہ پاکستان میں آپ کا ایک اکانومی انجن ہے. جو آپ بناتے ہیں گاڑیاں, یہ پاکستان کی اکانومی کو سسٹین کر رہی ہیں, پاکستان کے اندر بن رہی ہیں. ان کو تباہ کر دیں گے آپ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں سے ان سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہے ایم ایف این کا سٹیٹس دینا بگ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کیا لیں گے اور کیا دیں گے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوں؟ گراؤنڈ ریالٹیز. انڈین ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ کی ساری ایکسپورٹ کے اگر بیریئر لگ گئے, یونین کے بیریئر نہیں ہے, انڈیا کے فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہے, تو اسٹیٹ سے لگا دیے. انسپیکشن سسٹم ایسا ہے کہ اگر یہ جانی چیز مشرقی پنجاب میں تو اس کا ٹیسٹنگ گراؤنڈ جو ہے وہ مدھیہ پردیش میں ہے. تو عجیب و غریب سسٹم ہے جس کو سارا ریموو کرنا پڑے گا. پھر آپ نے سیکیورٹی کی ایک بڑا امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جب یہ آپ ٹرانزٹ روٹ بن جائیں گے تو آپ کے اندر سے کیا جائے گا, اور نیٹو کنٹینرز آپ دیکھیں کراچی سے کتنا گم ہوئے. ٹھیک, تو انڈیا کے کتنے کنٹینرز گم ہو کے کہاں کہاں جائیں گے, اور اس میں کیا کیا ہوگا, یہ تو وقت بتائے گا. امیر العظیم صاحب آپ فرمائیے, اس میں جو بات ایک خاص انہوں نے کہی اس پر مجھے چاہیے آپ کا کامنٹ, کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہم امپورٹ کریں گے اب ماشاءاللہ انڈیا سے. یہ جو کلچرل یلغار پہلے سے جاری کی ہوئی ہے بھارت نے, جو ہمارے ہر گھر میں کبھی ڈی وی ڈی کی صورت میں, کبھی انڈین چینلز کی صورت میں پہلے سے ہی تباہی پھیلا رہی ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں جی, وہ تو دیکھیے ایک قدم اور وہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں. یعنی فلم بھی اب آپ کی انڈیا سے آ رہی ہے اور وہ آپ کے سینما گھروں پر ہے اور چل رہی ہے. سچ چل رہی ہے جی, بالکل. یعنی جو تو پرائیویٹ سطح پر ہو سکتا تھا, اگر جی سی ڈی پہ آ گئی یا کچھ ہو گیا, اور وہ جو دبئی کے ذریعے کسی حد تک محدود تھا, یعنی گورنمنٹ کا اپنا چیک تو موجود تھا نا. اس کے بعد تو گورنمنٹ لیٹ گئی اس معاملے کے اندر, تو پھر اس کے بعد چینل بھی وہی چلائیں گے. جب وہ آئی ٹی پر آئیں گے تو وہ صرف پھر اس کی. امیر صاحب میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کی توجہ کے لیے بھی یہ عرض کروں گا
کہ انڈیا کی فلم پاکستان میں ابھی لیگلی امپورٹ نہیں ہو سکتی، نہ یہاں پہ اس کی نمائش ہو سکتی ہے. لیکن ہو رہی ہے جی، یہ سارے سینموں میں ان کی چل رہی ہے. صبح آپ اخبار کھولتے ہیں تو انڈین فلموں کے اشتہار موجود ہوتے ہیں. پاکستانی فلم کہاں پر گئی ہے؟ یہ تو ڈھونڈنے سے بھی آپ کو شاید اب نہیں ملے گی. تو اب یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ثابت کرتا ہے یہ معاملہ کہ جب انڈیا اور پاکستان کے معاملات ہوتے ہیں تو جو چیزیں طے بھی نہیں ہوتی وہ ہم سے عمل کروا لیتے ہیں. ٹھیک. اور خود جو چیزیں وہ طے کر لیتے ہیں اس پر وہ عمل کبھی قائم نہیں رہتے، وہ قائم نہیں رہتے. اور پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ بعد میں پیٹتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارا معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ چیز طے تھی، یہ چیز طے تھی، انہوں نے یہ کرنا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت کے بعد سوچنے کے بجائے ابھی اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور دو ٹوک طریقے سے ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھی جب تک ہمارے کور ایشوز جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے، آپ ان کو حل نہیں کریں گے جو 64 سالوں سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نئے ایشوز کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ ایک دفعہ حل کروائیں، ادروائز یہ ہوگا، گیم ہوگی. ابھی آپ دیکھیے ذکی صاحب نے بھی بات کی کہ جی انڈیا تھوڑا سا سافٹ رہا، وہ خود سافٹ رہا لیکن پچھلے 3 سالوں سے اس نے بنگلہ دیش کو وہ رول دے دیا جو وہ خود کرتا تھا. بالکل ٹھیک. اس نے جس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. 71 والا معاملہ بھی اٹھایا وہاں کی حکومت نے اور وہ انڈیا کے کہنے پر اٹھایا. اور اب آپ کے ساتھ یورپی یونین کو جو کچھ رعایت آپ کو ملنی تھی وہ بھی اس نے ڈیلے کروا دی ہیں. تو وہ طریقے کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا کہ وہ کبھی سامنے سے اور کبھی جو ہے وہ بنیا جو ہے وہ اسے آپ پاکستان کے پالیسی میکر کی معصومیت سمجھیں گے یا اس سازش میں میرا خیال ہے شریک ہیں؟ معصومیت نہیں ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو فارن آفس ہے اور بعض اہم اور حساس پاور کوریڈورز کے اندر جو ہے وہ امریکی وائرس موجود ہے، اس کے اثرات جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں. آئی جے آئی کی حکومت تھی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. 5 فروری کا دن آیا، ہم نے کہا جی کہ جب آپ ہمارے ساتھ تھے تو 5 فروری کا دن منانے کے لیے آئی جے آئی کے صدر کی حیثیت سے اشتہار جاتا تھا ہڑتال کا اور قومی یکجہتی کا. تو اب بھی جانا چاہیے، مظفر آباد جا کے جلسے بھی خطاب کیے. اب جو ہے وہ آپ کی طرف سے جانا چاہیے، آپ وزیر اعظم بھی ہیں اور صدر اسلامی جمہوری اتحاد بھی ہیں. اشتہار میں نے بنایا اور وائن صاحب نے اپروو کیا، اس کے بعد وہ چلا گیا، یعنی آئی ایس پی آر، ڈی جی پی آر کے اب یہ لوگ ریلیز کریں، سرکاری طور پر جو ہے وہ ریٹ لگے گا اور وہ سارا کچھ ہو جائے گا. نیچے وزیر اعظم پاکستان تھا تو وہ اگلے دن اشتہار نہیں لگا. پروفیسر خورشید صاحب کو مجھے اسلام آباد سے فون آیا کہ کیوں نہیں. میں نے 2-3 اخبارات سے چیک کیا، کہنے لگے جی آ گیا تھا، رات 11 بجے وڈرا کیا گیا ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی سارک سمٹ ہو رہی ہے نیپال کے اندر، کٹمنڈو کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت، تو یہ اچھا نہیں میسیج جو ہے نا وہ جائے گا وزیر اعظم کے. انہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں امیر صاحب کہ خرابی آج کی نہیں ہے، خرابی بہت پرانی ہے. اور اس میں وزارت خارجہ میں بیٹھا ہوا امریکی وائرس جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر کام دکھاتا ہے. بہت شکریہ امیر العظیم صاحب آپ کا، بہت شکریہ جناب جنرل جاوید صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی سارک سمٹ جو مالدیپ میں منعقد ہوئی تھی. ہم نے کیا کھویا کیا پایا. 2 باتیں بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا رویہ بھارت کو خوش کرنے کا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے مفاد کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے اور بھارت کی ہر اس چال میں نہیں آنا چاہیے جس کے ذریعے وہ ہماری ثقافتی نظریاتی سرحدوں کو تباہ کرنے کے درپے ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اور ہمارے پالیسی میکر ان چیزوں کو آئندہ سمٹ کے لیے یا دیگر ممالک سے تعلقات میں مد نظر رکھیں گے اور اپنے مفاد کی خاطر وہ فیصلے کریں گے جو پاکستانیوں کے لیے بہتر ثابت ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.